बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जन्नत के पत्ते एपिसोड 26। वो तीसरी कतार में बैठा था, निगाहें खेल पर मरकूज किए। कुर्सी पे आगे होकर बैठा वो मैच की तरफ मुतवज्जो था। इसकी बाएं तरफ दो कुर्सियां खाली थी। वो एक कुर्सी अपने और एक इसके दरमियान छोड़कर बैठ गई और बैग से पजल बॉक्स निकाल कर इसके सामने किया। वो चौंका। मैंने इसे खोल लिया। इसका कोड टाक्सम था। क्या तुम आगे मेरी मदद कर सकते हो? ओह सलाम, ठहरो मैं देखता हूँ। मौसम ने दराज खोली और कागज पे लिखी तहरीर पढ़ी, फिर इसे पलटा। बार कोड तो अशिया के पैकेट्स पे लगा होता है, इसे कोई मशीन ही डिटेक्ट करती है। ये बार कोड भी किसी मशीन के लिए है ताकि वो इसे पहचाने, मगर किधर हो? शायद वो इस सतर से कोई मदद मिले। वो फिर से कागज पलटकर सतर पढ़ने लगा, फिर नफी में सारा लाकर दराज से चाबी उठा ली। बज़ाहिर तो ये यही लगता है कि ये सतर इस चाबी तले लिखे दो नुक्तों और इस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है। ये लफ्ज़ किसी ताले की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे इमानत कहते किसे हैं? इसने ज़रा उलझन से पूछा। ये अमानत है ना, हमारा वाला अमानत। तुर्क भी इसी को यही कहते हैं। इसने बेख्तियार गहरी सांस अंदर खींची। एक तो तुर्क और उर्दू की मुमासलत। मुझे यह लगता है कि या को इसने तुम्हारी कोई अमानत कहीं लॉक कर रखी है और इसकी चाबी तुम्हें दे दी है। हो सकता है ये कोई अजीम शान सा महल हो, कोई ब्रांड न्यू गाड़ी, या वो अपनी बात पर खुद ही धीरे से हंसा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हो सकता है इस बॉक्स में कोई नादीदा लिखाई हो और आंच दिखाने से मैं कोशिश कर चुकी हूँ। मैं एक लफ्ज अमानत के सिवा में इसमें से कुछ नहीं लिखा। इसने बॉक्स में सारी चीजें वापस डाली और उसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बहुत से मजीद इसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी करना था इसे खुद करना था। इम्तहानों के बाद कुछ सोचूंगा, अभी तो इस किस्से को बंद ही कर देते हैं। जवाबन मोहतसम ने मुस्कुराकर शाने झुका दिए। ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब इसका मोबाइल बजा। हम्मा इस वक्त तो फोन नहीं करती। फिर इसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। ये वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फोन किया था। हेलो। कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाकर वो जरा ऊंचा बोली। इर्द गिर्द के शोर में मेजर अहमद की आवाज बामुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भैया? वही नरम खूबसूरत ठहराव वाला अंदाज। अब वो इससे चिढ़ती नहीं थी बल्कि जरा एहतियात से बात कर लेती थी। वालेकुम सलाम। मेरी खैरियत तो आपको पता लगती ही रहती है। वो बाहर का कॉरिडोर में तेज से चलती जा रही थी। जवाबन धीरे से वो हंसा। अब ऐसा भी नहीं है आपको लगता है कि मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है? मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में है खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियां बूझूं? इसने जिद से अंदाज से कहते हुए अपना बैग उतार कर सबानची की इमारत की बरूनी सीढ़ियों पर रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ। बात चीजें इतनी एहसास होती हैं कि इन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ ना लग जाए। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने इतने दिन लगा दिए। खैर आपका पजल तो मैं हल कर ही लूंगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे? वो वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई। इस्तबोल की धूप और इर्द गिर्द के सब्जादार को सुनहरी पन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे? क्यों, क्या आप भी नहीं है वो जो ख्वाजा सरा बनकर मुझसे मिले थे? कभी शर्मिंदगी नहीं हुई आपको इस बात पे? शर्मिंदगी कैसी? मैं ख्वाजा सरा बन के आपसे मिला ही था। ख्वाजा सरा बन के कोई महफिल तो नहीं लगाई थी। वो शायद बुरा मान गया था। अगर ख्वाजा सरा बनना बजाते खुद में बहुत अजीब है। क्यों, क्या ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? क्या वो जानवर होते हैं? मैंने इनका अलिया अपनाया था मगर आपके लिए नहीं। मैं तो आपसे अपने काम से वो सब बना था। बस इसी दौरान आप मिल गई। अपने आप काम ख्वाजा सरा बनकर निकलवाते आप अपने काम ख्वाजा सरा बन के निकलवाते हैं। वो दम खुद रह गई। पहली दफा कोई सवाल इसने बच्चों की इसी दिलचस्पी से पूछा था। कभी मेरे ऑफिस आइएगा, मैं आपको अपने काम की तफसील बताऊंगा। आपके ऑफिस में कभी नहीं आ रही, मगर वो अमानत वो कैसे ढूंढूं मैं? जो लिखा है इस पे गौर करें। वो डॉली की अमानत है और इसको मिलनी चाहिए जो अपनी सलाहियतों से खुद को इसके काबिल कर सके। क्या आप में इतनी सलाहियतें हैं? ट्राई नहीं, इसने जता कर कहते हुए फोन बंद कर दिया। समांची की धूल अभी तक सीढ़ियों पे इसके कदमों पे गिर रही थी। क्लिनिक की इंतजार गाह में ठंडी सी खुनकी छाई थी। काउच पे बैठ खामोश से बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हाले के तवस्सुफ से इसने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से वक्त लिया था। इसके बाल बज़ाहिर ठीक नजर आते थे और आयशा के दिए गए लोशन काम कर रहे थे,
مگر ہاتھ لگانے سے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی تھی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا تھا، ٹریسر والی ڈبیا ڈورم میں ہی تھی، اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تب ہی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ بایا والی لڑکیاں بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تپتپانے لگی۔ اس کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ مرکوز کر کے اسے دیکھنے لگی، جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھی، البتہ سکارف لانگ سکرٹس والی مل جاتی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، گھٹنے پہ پھیلا کر میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کی اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا جوان دونوں کوچز کے درمیان میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی، یا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہ سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ ہوں۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سارا لایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس سے؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے، اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے نقاب کی سوچ کر گھٹن ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب میرے آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں ایسی یہ باتیں آتی ہوں نا۔ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں اور تبرج سمجھتی ہو۔ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن نہ لائی۔ تبرج؟ او کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے ناوستوں دیکھے ہیں نا، برج جیسے برج العرب، برج الخلیفہ؟ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے۔ کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانے کے دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھی۔ وہ ابو جہل کی عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا۔ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے جھکا دیے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے پیشانی پہ پسینے کے قطرے تپتپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شیلا یاد تھی، مگر وہ اس کی سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا شانے چکائے۔ جو غار ثور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود داف نہیں کرتا، اس کے ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلو میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کی نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اس طرح بلبلے بنے اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھی، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جہان نے سیاہ جینز پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج وہ
جب ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا ہے۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا ہوا پانی کولا ڈالا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور دور ٹاکسم کی اسکوائر سے اٹھنے والی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہاں سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ ہوں، بہت اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کا گلاس پکڑتے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا، یا یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھی، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا ہی تھا نا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے تو تمہیں استقلال اسٹریٹ میں آنے پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا، اس کی پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا ابھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم بتاؤ، تم لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاہوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہا تھا، جس کی بحث کان پر پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں گھومے پھریں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو ہم وہاں ساتھ لندن تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کے کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلے جانا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیو قدام میں رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالے کی دوست چھاپے کے لیے تیار تھی، مگر جہان کو منع کرنے پہ اس نے وہ رپورٹ چھاپنے کو تیار تھی، مگر وہ جہان کو منع کرنے پر اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا کہ اسے یہ سب کسی با اعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے۔ وہ میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتبار نہیں تھا۔ تب بھی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالکل مقابلہ کھڑا ہوا، یوں کہ حیا کے سامنے کا منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہی اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر سے لپیٹنے لگا، یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار رول کر لیا۔ پھر اس نے حیا کے گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا۔ جوس دھار کی صورت اخبار کے کون میں گرنے لگا۔ جہاں نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کو کون کو مزید لپیٹنا شروع کر دیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ اور تہیں کھلتی گئی، پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے، جوس غائب تھا۔ زبردست، وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک ہے۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے یہ جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا، یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا اندازہ متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہان کے اخبار اب 2 ریا طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفتر حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس افیسر ہیں، تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی، میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟
آف کورس نہیں، اس نے شانے چکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک سب لوگ ایک جیسے میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان، ریلی جیسے تم میں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا ہے اور پھر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے بعد ہاتھ بڑھایا جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا، تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا اور گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹایا اور پانی کولا ڈا ایک دھار کی صورت گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کو فوراً ہی بتا دے تو راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان، اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا، نہیں تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبدہ باز نے دونوں چیزوں کو ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دی۔ دور سامنے گلی کے اختتام میں ایک اونچا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے آگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسے ہی سلنڈر ماں جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، گلاٹا ٹاور جسے جاننے کی تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے جہان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی اور شانے چکار کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً اس نے کال کاٹ کے خود سے فون کیا تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے خوشگوار حیرت کا زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود سے یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں یہ سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ وہ ذرا جتا کر بولی، جانتی تھی کہ وہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی وہ جو کچھ بیوی کا دام میں جان پائی تھی اس نے احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کرانا چاہتی تھی مگر جہان نے منع کر دیا۔ روانی میں وہ کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہوگی۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی اور وہ ذاتی اناد کی باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے اے آر پی جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک آدمی کے پیچھے پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ افضل رحمان جیسے شہرت زدہ مورے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چنٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کبرا سے، ایڈلار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ آخر وہ ضد چھو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے یا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا، اب صرف آپ ہی اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آج آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اور آپ کے اس رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا یا جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پہ بغلوں کا ایک غول پھڑپڑاتا ہوا اڑ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پر مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں
اور اپنے پلیز مزید دوستوں کو اسے بھی ریکویسٹ کریں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ جانتی ہو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ، نہ ہی برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، بس اب پل کے آخری حصے یہ تھے کہ بغلوں کا غور فیری کے اوپر سے پڑپڑاتا ہوا گزر رہا تھا۔ پل کے آخری حصہ یہ تھے، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ ہمیشگی کے درخت کو چھو لے تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانے ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پل پیچھے رہ گیا۔ کورسل اب پرانے شہر اناتولیا میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شہر سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی۔ سو انہوں نے درخت کو چک لیا، حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، مرکل جنت۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھی۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگوں اور دکانوں پہ لگا رش اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس وہ سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کرائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں یا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لمحے بھر کو رکا۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکے، جو انہیں محصور کر دے، جو ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع پار کراتی ہے۔ پھل کھانے کے وقت نہیں ملتا، انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ برکل جنت ہے۔ پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رینگ گئی تھی، اب چھاؤں کی نلاہٹ ان پر چھا رہی تھی۔ سانس روک کے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی سن رہی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کے سفر ان کا خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے اور تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ بخشش مل جاتی ہے مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے دھیرے سے مسکرایا، دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوا کریں۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا۔ شہر کا ایک بلبلا جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کی قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، شکریہ۔ میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بات گز سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر سے مخاطب کیا، جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیلائی کتابوں میں منہکم تھی۔ چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں، میرے پورے 2 چیپٹر رہتے ہیں۔ حیا نے صفحہ آگے پلٹ کر دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی، سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھینی مونگ کی پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا سٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہے، اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے پرس اور چابی سنبھالی۔ یہ اس کی خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کے 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی ہوئی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لڑکیاں، عورتیں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی، بائیں طرف حالے۔
درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ رکھ دیا تھا، وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹم کے حکم میں دیوار میں اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پہ انگریزی میں چھپا ہوا تھا، فیس ویل مینڈیٹری آر ریکمینڈڈ، چہرے کا حجاب واجب یا مستحب۔ اس نے 2 انگلیاں انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے، وہ اسکارف کر لے، یہ اس کا تقوی کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائی سنبھالے کھڑی میرون سکارف والی عربی خاتون انگریزی میں کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازمی ہے؟ حیا کے دائیں ہاتھ جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی اور ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسما بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کا لباس ذرا باریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر آنا نہیں چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پہ پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر نیچے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل لاشعوری طور پہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات جو صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھی وہ مستحب کے درجے کا تھا اور واجب کا نہیں۔ سو جو آیت سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑائی کب کی اڑ چکی تھی، مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پر واپس جا چکی تھی۔ تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی اور اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں ڈاکٹر فریہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پر آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ دراصل بحث یہ تھی کہ حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ رہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ وہ 2 فاختائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے سے دیوار سے ٹکرائی۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، اب وہ ٹکرا کر نیچے جا گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے، میں انگوٹھی سرما جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کے دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھانکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔
جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ فتح فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرتے تھے تو عمارتیں نہیں ہوتی تھی، اب وہ راستے پہ اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پر معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پہ اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ سکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھی، خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، اور سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے واجب والوں کا بیان سنا تو لگا ہوگا وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کہ دونوں ٹھیک کہہ سکتے ہیں تو وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ہاں، میں بے اختیار حال میں ایک بے اختیار کہہ بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھی۔ ایسا ہے کہ میں ان دنوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکی اور پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال ایک کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی مثال بھی اسکول یا کالج کے جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے کر جاتے ہیں، اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت پیچ دار اور مشکل رکھے جاتے ہیں، اور وہ سوال پوزیشن ہولڈر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈر کے آپس میں چند نمبر یا زیادہ پرسنٹیج کا ذرا سا تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلطی ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے، ایکسٹرا سوال، جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پر ذرا آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی اپنا ہی سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہو۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں، وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، بلکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پر گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی، اس نے انگلیاں نہیں نکالی اور ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج اور تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کو بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پہ حال میں خاموشی چھائی رہی اور مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں سے چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری تو نہیں، کچھ تو ضروری ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، نمازیں پوری پڑھتی نہیں، جو پڑھے اس میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ، یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں ملتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ
ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہر کلیت اس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان اور دہکتے انگارے۔ آج کی اس کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر۔